बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आज हफ्ते के दिन का ये दूसरा वीलॉग आपके सामने। इस वीलॉग में बड़ी अहम खबरें, एक तो ईरान इसराइल के मामले पर, दूसरा कुछ मामलात पाकिस्तान के भी। मिसाइलों के बाद ईरान ने इसराइल पर नए तर्ज का खुदकश बमबार हमले का एक नया सरप्राइज़ दिया है जो दिफाई निज़ाम को तोड़ गया। तफसील उसकी बताता हूँ। इस्तंबुल में OIC का बड़ा इजलास, 40 से ज़ायद ममालिक की शिरकत। क्या इस्लामी ममालिक का इत्तेहाद होगा? तुर्की, तैयब अर्दगान भी मौजूद, ईरानी वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद, लेकिन फील्ड मार्शल का उनसे मुलाकात से इज्तनाब। शेड्यूल या मसला क्या है? ईरानी राहबर के 3 जानशीन और इलेक्ट्रॉनिक जैम करके उन्हें कहाँ महफूज रखा गया? इसराइल की आवाम भी इस वक्त साइप्रस के एयरपोर्ट पर इस वक्त बड़ी तादाद में मौजूद। मोसाद के मज़ीद 9 जासूस गिरफ्तार। 43 अरब ममालिक इस वक्त खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ अरब ममालिक मदद भी कर रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुलाकात है आर्मी चीफ से, उसका पहला नतीजा पाकिस्तान के बंद दरियाओं का पानी राजस्थान की तरफ मोड़ना और पानी नहीं खोलेंगे। ये इंडिया का यह है बयान। लेकिन इसराइल का मामला, पहले 8 घंटे जो अभी गुजरे हैं उसका मैं हाथ आपके सामने रखता हूँ। किसके कितने हमले हुए, कितना नुकसान हुआ। इसराइली हमलों ने ईरान के शहर आज इस्फहान में न्यूक्लियर तनसीब पर निशाना बनाया। सैनिटरी फ्यूज बनाने का ये यूनिट था और इसराइल का दावा है कि न्यूक्लियर निज़ाम को उन्होंने नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। और ईरान के एक एटमी साइंसदान है डॉक्टर सैयद इसरार तबाई, उनकी अहलिया और वो इसराइल के हमले में अपने घर में शहीद हुए। और इसराइल के जहाज़ों ने आज इस्फहान में पासदाराने इनकलाब के मरकज़ को भी निशाना बनाया। ईरान के साइबर यूनिट की बिल्डिंग, वहाँ भी जो साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर था। उसके बाद ईरान में इंटरनेट जो इस वक्त तकरीबन ना होने के बराबर है। जो ईरान का शहर है हवाज़, उसमें वहाँ आज काफ़ी शिद्दत से हमले हुए। ये ईरान की तेल की पैदावार के हिसाब से बड़ा अहम इलाका है और ये वही इलाका है जिसके कब्ज़े के लिए ईरान इराक की 8 साल जंग लगी रही। बाद में इराक ने खुद ही ईरान को वापस कर दिया था। और तेहरान में जो इस्लामी इनकलाब के बानी हैं आयतुल्लाह खमेनी, उनके ऊपर भी जो है वो जो उनकी मज़ार है वहाँ, उस पर आयतुल्लाह रूहुल्लाह खमीनी, उनकी बीवी बच्चे वहाँ आबाद है, उसके करीब वहाँ भी हमला हुआ है। और इसराइल के ऊपर ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल की नई वीडियोस भी आई। और आज ड्रोन शहीद, पहली दफ़ा इसराइल के हेलीकॉप्टरों का शिकार भी खेलता रहा। शहर बैत-ए-शयान में वहाँ आज ईरानी ड्रोन इसराइल के दिफाई निज़ाम को अबूर करके किसी हदफ को निशाना बनाने में कामयाब हुई। ये किस घर पे उन्होंने हमला किया ये अभी तक नहीं पता चल सका। सरकारी सतह पर अलबत्ता इसराइली फ़ौज के जो आर्मी चीफ के तर्जमान है उसका इकरार आया कि इसराइल की बका का ये सबसे मुश्किल तरीन और पेचीदा मामला है। सहाफ़ियों से बात करते हुए मेयर जो था तेल अवीव का, वो भी कह रहा था तबाही बर्बादी ज़रा अपने गिर्द देखें। हम कोई यहाँ तंग आ चुके हैं और हम सिर्फ 8 दिन हुए हैं, ये याद रखें 8 दिन। इसराइल की जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मईशत की बैकबोन समझने वाला वेज़मान का इंस्टीट्यूट जो $1 अरब की मालियत का, वो भी राख का ढेर नज़र आ रहा है। ये इनकी 20 साल की मेहनत से बना हुआ सेंटर तबाह हुआ है। इससे इसराइल की जो IT की सनद है वो बहुत बुरे नुकसान में। अब तक दोनों ममालिक की तरफ से जो कोई गैर रवायती हथियारों के इस्तेमाल की इतलात नहीं आई। ईरान के जो नायब वज़ीर सेहत हैं उन्होंने आज ये बयान दिया कि इसराइल ने जो हमारे एटमी तनसीबात पर हमला किया, जोहरी रिएक्टर्स को निशाना बनाने की कोशिश की, वहाँ अगर कोई लीक हुई तो हम उसके लिए निमटने के लिए तैयार हैं। लेकिन उम्मीद है सूरत हाल वहाँ तक नहीं पहुँचेगी, क्योंकि उसके बाद जो हमले होंगे वो मुख्तलिफ होंगे हमारे। अब इसका मतलब है इसराइल के ख़िलाफ़ ईरान के पास कुछ ना कुछ ऐसा मौजूद है जिसकी वजह दुनिया खौफज़दा है। मुज़ाकरात के हवाले से जो 12 घंटे में, आपको पता है जिनेवा में ईरानी वज़ीर ख़ारजा की पहले जो यूरोपीय वज़राए ख़ारजा से मुलाकात हुई, उस पर जो इन्हें अमन का मुसवदा दिया गया उसे वज़ारत ख़ारजा ने आज नाकाबिल कबूल कह के मुस्तरद कर दिया। दूसरे मुज़ाकरात जो OIC में हो रहे हैं उसकी मैं तफसील आगे चल के अब बताता हूँ। एक अक़वाम मुत्तहिदा में भी बात हुई। और इसके अलावा जो मोसाद का जासूसी नेटवर्क ईरान ने अपने मुल्क में तबाह करना शुरू किया है, अब तक कोई 2000 के करीब जासूसों की इतलात, इसमें बड़ी तादाद में इन्होंने गिरफ्तार करनी है लोग। और ये बदकिस्मती से मुसलमान ममालिक, ईरान के हमसाया ममालिक, मैं नाम नहीं किसी मुल्क का लेता, वहाँ के लोग भी शामिल हैं जिनकी ईरान ने आज वीडियोज़ जारी की हैं। ये बड़ी तादाद में बेरोज़गार लोग जो पैसों के लिए सब कुछ कर रहे थे। एक जर्मन टूरिस्ट जो कि यहूदी निजात था, जो स्मार्ट वॉच से अपनी जासूसी कर रहा था, वो भी पकड़ा गया। लेकिन जो मुसलमान जासूस पकड़े गए उनसे पूछा गया कि आप हमारे एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की वीडियोज़ और फिल्में, हमारी तनसीबात की क्यों बना रहे थे? तो उन्होंने कहा जी हम बेरोज़गार हैं, पैसों के लिए कर रहे हैं। $2000 मिलते हैं। ये ईरान के TV स्टेशन पर जो हमला हुआ, ये उसकी सबसे बड़ी मालूमात इन लोगों ने भेजी थी। इन्हें देखकर वो मुझे क्यूबा के चे गुवेरा की वो फैदल कास्ट्रो के साथ जो मिलकर बोलीविया के, आपको पता है तहरीक थी, उसमें गोलियों की आवाज़ से वो चरवाहा याद आया जो बकरियों के डर से क्यूबा की सारी तहरीक 1967 में तबाह कर गए। ये $2000 में मुसलमान शहीद करवाते रहे मीर जाफ़र मीर सादिक। ईरान के रहनुमाओं ने भी कहा अब एक दफ़ा इस जंग से ज़रा फारिग हो जाएं, फिर उन तमाम लोगों से निपटेंगे जिन्होंने हमें नुकसान पहुँचाया। ये आलमी जोहरी तवानाई के चीफ ग्रोसी को भी उन्होंने धमकी दी कि एक दफ़ा ज़रा ये जंग ख़त्म हो जाए, फिर हम
اس چیف کے ساتھ بھی نپٹیں گے. آج ڈونلڈ ٹرمپ کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آئی کہ اسے لگتا ہے کہ اسے جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں. وہ کہہ رہا ہے کوئی جنگ جیت رہا ہے تو اسے روکنا مشکل ہے, ایران کو روکنا مشکل ہے واقعی. اب یہ بیان بڑا اہم بیان تھا. ایران کے وزیر خارجہ نے کہا کہ اگر ایران کے حملوں پر امریکہ شامل ہوا تو یہ پھر معاملہ نکل جائے گا ہمارے ہاتھ سے. B-2 اسٹیلتھ طیارے جو وائٹ مین ایئر بیس میں آپ کو پتہ ہے سین ڈیاگو ایئر بیس پر ڈیاگو گارسیا بیس پر یہ جو نیوکلیر تنصیبات پر حملے کی کوشش ہے جو مغربی میڈیا اطلاع دے رہا تھا وہ ابھی تک امریکہ کی طرف سے کنفرم نہیں ہوئی. اور یہ بات بھی کہ جو تہران سے لوگ بڑی مکل مکانی کر کے جا رہے ہیں یہ بھی غلط نکلی. سائپرس کا ایئرپورٹ دیکھیں, ہزاروں اسرائیلی وہاں اسرائیل سے فرار ہو کے پہنچ رہے ہیں, لیکن اسرائیل وہ کہہ رہے ہیں یہ تو واپس آ رہے ہیں. اب تہران پہ جو انہوں نے بات کی, تہران کی آبادی 1.70 کروڑ کے قریب ہے. اب 1.70 کروڑ لوگ تو شہر چھوڑ نہیں سکتے. کوئی 8-10 ہزار لوگ بھی جو چھوڑ کے جائیں جن کے پاس آپ کو پتہ ہے ڈیول نیشنلٹی ہے, برطانیہ, آسٹریلیا, برطانیہ اور بھارت وغیرہ, وہ لوگ ضرور وہاں سے منتقل ہوئے. وہ بھی گیلان اور البروز کے ان راستوں پر ہیں جو غیر ملکی ہیں, جن کے پاس دوہری شہریت ہے, وہ ظاہر ملک چھوڑنا چاہتے ہیں. باقی 1.5 کروڑ لوگ وہیں موجود ہیں, وہ نہیں کہیں بھی جا سکتے. جس طرح ایران کے رہبر سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نیتن یاہو کی طرح ملک چھوڑ کر نہیں بھاگے, اس طرح یہ بھی نہیں بھاگیں گے. ممکنہ حملے اور شہادتوں کا خدشہ ہے. اس میں ایران کے تمام الیکٹرانک رابطے معطل کیے گئے ہیں. جو پیغامات ہیں وہ قابل اعتماد معاونین کے ذریعے بھیجے جاتے ہیں. نیو یارک ٹائمز نے ابھی کہا کہ وہ اپنے محفوظ بنکر میں, جس کی میں آپ کو تفصیل اگر بتاؤں تو 3 جانشین آیت اللہ علی خامنائی صاحب کے پبلک میں جاری کیے گئے, اور ان کی عمر یاد رکھے 85 سال ہے. یہ بزرگ ہیں. 1981 میں جب ان پر حملہ ہوا تو ان کا جو دایاں ہاتھ ہے اور اس کو بڑا شدید نقصان پہنچا, کندھے کو. ان کے ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول بم پھٹا تھا جب یہ تہران کی ایک مسجد میں تقریر کر رہے تھے. بایاں کندھا اور بایاں بازو ان کا شدید زخمی ہوتا ہے, چلنے پھرنے میں شدید دشواری ہوتی ہے, کرسی پر بیٹھ کے بات کرتے ہیں. لیکن ان کی جو ذہنی, سیاسی اور مذہبی وہ سوچ میں, اس نظریے میں, قیادت میں کوئی کمی نہیں آئی. آج بھی ایران کے سب سے اہم فیصلے یہی کر رہے ہیں, اعلیٰ ترین رہنما سمجھے جاتے ہیں, اور یہ ایران کا سب سے بڑا اثاثہ ہے جو اسرائیل کا سب سے بڑا ٹارگٹ ہے, یہ یاد رکھیں. اسی لیے ان کی جو سیکیورٹی ہے وہ خاص طور پر پاسداران انقلاب کے خفیہ مخصوص یونٹ جسے حفاظت ولایت کہا جاتا ہے, یہ سپریم لیڈر کو ڈائریکٹ رپورٹ کرتے ہیں, کوئی سول فوجی ادارے کے ماتحت نہیں ہوتے. ایران کی انٹیلیجنس برانچ بھی ہے, پھر وزارت انٹیلیجنس موئس کے نام سے ان کی ملاقاتیں, آپ کو پتہ ہے نقل و حرکت, مسجد, یہ سب کچھ جانا آنا کنٹرول کرتے ہیں. بلٹ پروف گاڑی بھی استعمال کرتے ہیں. ان کے مخصوص محافظین ہیں, اور جو ڈرون اور سائبر حملوں سے بچاؤ کے لیے الیکٹرانک سیکیورٹی جیمرز ہیں وہ بھی استعمال کرتے ہیں, موبائل جیمرز بھی. ان کی رہائش گاہ جو ہے وہ ایک خفیہ اور مخصوص کمپلیکس ہے جسے بیت الرہبری کہا جاتا ہے. یہ زیر زمین بنکر میں, وہاں آپ کو پتہ ہے 3 لوگوں پر مشتمل ہے جو ان کی نقل و حرکت دیکھتے ہیں. آخری لمحات میں کسی کو پتہ نہ چلے, بعض اوقات ڈیکوئے قافلے بھی چلائے جاتے ہیں. تو ایران کی حکومت اپنی طرف سے پورا انتظام کر کے باقی معاملہ پھر اللہ پہ چھوڑ دیتی ہے. اس کو انہیں پتہ ہے کہ ان کی جان ایران کے لیے کتنی قیمتی ہے. اس کے باوجود انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی کہ میری شہادت پر کسی نے رونا نہیں, یہ بڑا واضح پیغام ہے. انہوں نے کہا میری جان بلکہ ایران ہمارے لیے اہم نہیں ہے, ہمارے لیے اسلام اہم ہے, ہم نے اس دین کو بچانا ہے. 2 دن پہلے میں نے آپ کو ایران کے سپریم لیڈر کو کیسے منتخب کرتے وہ سارا تفصیل سے بتایا طریقہ کار. یہ کسی ایک شخص کے ہاتھ میں نہیں, 88 لوگوں کی کابینہ ہے. نیو یارک ٹائمز نے میری ابھی خبر کی تصدیق کی, پورا آرٹیکل بھی لکھا ہے کہ اگر آیت اللہ خامنائی سپریم کمانڈر پر قاتلانہ حملہ ہو تو ان کا متوقع جانشین کا فیصلہ کر لیا گیا. یہ جو ان کی اسمبلی ہے جس میں ماہرین ہیں, اور اس میں جو انہوں نے پہلا نام بتایا وہ مجتبی خامنئی, یہ آیت اللہ خامنائی کے دوسرے بیٹے ہیں. سیاسی اور مذہبی اعتبار سے ان کی شہرت بالکل اپنے والد جیسی ہے, اور انٹرنیشنل جو ایران کی نیوز ہے وہ تو کہہ رہی ہے خفیہ طور پر جانشین منتخب کر لیا گیا ہے. دوسرے نمبر پر آیت اللہ صادق لاریجانی ہے. یہ بھی نظریاتی طور پر بالکل آیت اللہ خامنائی جیسے ہیں, دینی اداروں سے وابستہ ہیں اور علی خامنائی صاحب کے انتہائی قریبی ہیں. پھر اس کے بعد حسن مجتبی ہیں جو ایران کی بڑی مشہور شخصیت ہے. یہ بھی آپ کو پتہ ہے 12 جون کو جب خفیہ اجلاس تھا 13 جون کے حملے سے پہلے, تو انہوں نے اسی لیے فیصلہ کر لیا کہ کوئی خلا قیادت کا پیدا نہ ہو. جس طرح پاسداران انقلاب کے رہنما, آرمی چیف, نیول چیف, یہ سب آپ کو پتہ ہے چیف ملٹری انٹیلیجنس جو شہید ہوئے تو انہوں نے 20 منٹ میں منتخب کر لیے. اب یہ یاد رکھیں 1980 میں جب یہی لوگ تھے جو 1 سال کا 1979 کے بعد انقلاب تھا, اس میں اسلامی انقلاب کے یہی لوگ تھے, نوجوان, یہ سب نوجوان تھے, اور روایتی فوج پہ ایران کی فوج بکھری ہوئی تھی انقلاب کے بعد. اور ان کا مقابلہ کس کے ساتھ تھا؟ عراق کے ساتھ. عراق کے ساتھ اب دیکھیں کون تھا؟ سوویت یونین, سب سے بڑی طاقت, جنہوں نے اپنے سارے ٹینک, ہوائی جہاز, توپخانے دے دیے عراق کو. سعودی عرب
اربوں ڈالر کی مالی امداد کر رہا تھا. کویت اپنی بندرگاہیں پیٹرولیم کے ذخائر عراق کے لیے کھول دیے. متحدہ عرب امارات خفیہ امداد کرتا رہا. اردن عراق کو اسلحہ اور تربیت دیتا رہا. مصر توپ خانے میزائل ٹیکنالوجی دیتا رہا. فرانس نے اپنے جدید جنگی جہاز معراج الیکٹرانک میزائل دے دیے. جرمنی نے عراق کو اس وقت کیمیکل ہتھیاروں کی تیاری میں تعاون کیا. اور امریکہ کا جو سب سے بڑا حمایتی تھا انٹیلیجنس سیٹلائٹ عراق کو دیتا رہا. اور جو سب سے بڑا سرپرائز آپ کو پتہ ہے اس دور میں چین عراق کا ساتھی تھا. راکٹ لانچر ہتھیاروں کی فروخت اور یہ سارے معاہدے تھے. ایران کے ساتھ وہ شمالی کوریا تھا, لیبیا تھا, اور پاکستان. اخلاقی مدد آپ کو پتہ ہے وہ جس طرح آپ نے بھی سنا بھی ہے کہ جس طرح ہم اخلاقی طور پر اس وقت کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں 78 سال سے, تو دیکھ لیں ان کا انجام بھی, 78 سال ہمارے کھڑے ہونے کا انجام بھی. ابھی OIC کے اجلاس میں بھی یہ دیکھ لیں, اب اس میں اسلامی ممالک 40 سے زیادہ سفارتکار وزیر خارجہ موجود ہیں, ترکی کے صدر بھی موجود ہیں. اب ایرانی وزیر خارجہ کو اسحاق ڈار کے ساتھ بٹھایا تو صحیح, لیکن فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو اس وقت آپ کو پتہ ہے جس طرح مارشل لا کے دور میں خود ملاقاتیں کرتے ہیں, یہاں بھی ہیں, موجود ہیں, پہنچ گئے ہیں, وہ امریکہ کے بعد اب OIC کے اجلاس میں بھی ہیں. اور یہ باقاعدہ حالانکہ وزارت خارجہ کے لیے دورہ تھا, لیکن ان کے دو طرح کے آپ کو پتہ ہے بیانیے پاکستان میں ہوں تو یہ ریاست طیبہ کا بتا رہے ہوتے ہیں سارے, اور امریکہ کو کہا جاتا ہے ہم لبرل ہیں, ہماری سوچ بڑی وسیع ہے, اور امریکہ کی بھی وہی سوچ ہے. جس طرح عمران خان کو مغربی دنیا میں آپ کو پتہ ہے یہ اسلام پسند کہتے ہیں, طالبان کہتے ہیں, اور پاکستان میں یہودی ایجنٹ, تو یہ وہی فارمولہ جو ایوب خان سے لے کے مشرف تک چلتے رہے. لیکن اس اجلاس میں جہاں آج عربی اجمی افریقی سارے اکٹھے تھے, کیونکہ اکلوتا بھائی اس وقت 57 بہنوں کا لڑ ہے, اور جنہیں یہ نظر نہیں آ رہا کہ اسرائیل نے غزہ پر بھی حملہ کیا, لبنان پر بھی کیا, یمن پر بھی کیا, شام پر بھی کیا, اب ایران پر بھی, یعنی 5 ممالک پر حملہ کرنے والا مسئلہ اسرائیل ہے جسے یہ لگام نہیں ڈال سکتے. اور ان کی ذرا طاقت آپ دیکھیں, ان 40 اسلامی ممالک کی مجموعی دولت 11 خرب امریکی ڈالر ہے, یہ عالمی بینک اور IMF کا اندازہ ہے. اور OIC کے یہ سارے ممالک تیل کی دولت سے مالا مال ہیں, مطلب 2 ارب کی مسلمانوں کی آبادی ہے, 11 خرب اگر آپ تقسیم کریں تو تقریباً ہر بندے کو $5000 مل سکتے ہیں. اب دیکھ لیں, آپ اندازہ کریں, اگر آپ چین اور روس کو دنیا کی معیشت سے اور ان اسلامی ممالک کو نکالیں تو پیچھے 80 خرب کی پوری دنیا بنتی ہے, 80 خرب ڈالر کی. اتنے امیر لوگ, امیر ممالک اس OIC میں شامل ہیں. غریب ملک بھی ہیں کچھ, لیکن یہ خیال نہیں رکھتے ایک دوسرے کا. یہاں اجلاس ہوگا, گپ شپ ہوگا, فوٹو سیشن ہوگا, اس کے بعد چلے جائیں گے. ایران کو جنگ اکیلی ہی لڑنی پڑے گی, ان میں سے کوئی جرأت نہیں کرے گا. آپ کو یاد ہے 40 اسلامی ممالک کی ایک فوج بھی بنائی گئی تھی, اس کے کمانڈر کون تھے؟ راحیل شریف صاحب. وہ فوج آپ کو کبھی نظر آئی؟ البتہ محمد بن سلمان کے باڈی گارڈ آپ کو ضرور نظر آئیں گے. انہی ممالک میں آپ دیکھیں مصر 5000 اسرائیلیوں کو مصر میں داخل ہونے کے لیے دروازے کھول رہے ہیں, اور مظلوم فلسطینیوں کو یہ پینے کا پانی تک نہیں دیتے یہ لوگ. وہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہوگی, وہ گورا رو رہا تھا جو کہہ رہا تھا یہاں بچے پیاسے مارے ہیں, چھوڑ دو ان کو, دے دو پانی دے دو, صرف نہیں دیتے. اور پاکستان سر فہرست ہے ایٹمی طاقت, ایٹم بم پہلے سے موجود ہے. اب دیکھیں اسرائیل تو پاگل ہوا ہے نا ایران کا ایٹم بم بنانے کے لیے, یہاں تو پڑا ہوا ہے 160 ہتھیار ہے. ایٹم بم ہونے سے طاقت نہیں آتی, طاقت آپ کے دل میں, گردے میں, پتے میں ہونی چاہیے. اچھا, ایرانی وزیر خارجہ نے جنیوا میں پہلے دیکھیں یورپی نمائندوں کو سامنے بٹھا کر انہوں نے کہا کہ آپ ایران کو نہیں ڈرا سکتے, نہ خوفزدہ کر سکتے. اب ان کے ملک میں بیٹھ کے وہاں للکارا بھی, اقوام متحدہ میں بھی وہ ایران کے مندوب کی آپ نے باتیں سنی, آج وزیر خارجہ نے وہی دہرایا. انہوں نے کہا ہمیں سفارتکاری بھی آتی ہے اور ہمیں جنگ لڑنا بھی آتی ہے, ہم منافق نہیں ہیں, ہم اللہ کے دین کو بچانے کی کوشش کریں. یہ تمام اسلامی ممالک اس وقت, ایران ایک فیس ہے, باقیوں کے حالات آپ کو پتہ ہے. دیکھیں کافر اور منافق کا فرق اللہ نے قرآن اور حدیث میں بتایا ہوا ہے. جنہیں ہم کافر کہتے ہیں نا, نوبل امن پرائز کی کمیٹی جنہوں نے نوبل انعام دینا ہے, گورے جنہیں ہم کافر کہتے ہیں, وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو فلسطینیوں کا قاتل کہہ کے احتجاج کر رہے ہیں. اور جنہیں وہ مار رہا ہے, مسلمان, غزہ میں جو نسل کشی ہو رہی ہے, وہ ایران پر جو ایٹمی حملے کی باتیں کر رہے ہیں, وہ مسلمان. اسلامی جمہوریہ پاکستان, اس کی موجودہ حکومت امن انعام کے لیے, نوبل پرائز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام دے رہی ہے. قرآن نے اسی لیے کافر سے منافق کو بدتر قرار دیا. ڈونلڈ ٹرمپ نے 8 مرتبہ غزہ پر بمباری روکی ہے. ایک فری لنچ کی قیمت آپ دیکھ لیں. اب BBC کی رپورٹ اٹھائیں پچھلے سال کی, امریکہ کے ذریعے یوکرین کو اسلحہ دیتے رہے, اسرائیل کو برطانیہ کے ذریعے دیتے رہے. اب یہ سارے تانے بانے آپ بیٹھ کے جوڑیں. پاکستان میں فلسطین کے حق میں آپ کو کوئی مظاہرہ نہیں نکالا, اسرائیل کے خلاف ریلی نہیں ہے. ابھی بھی دیکھیں شاید آرمی چیف کی ملاقات وزیر خارجہ سے نہیں ہوئی ایران کے. اب سعودی عرب اور پاکستان دونوں اگر اسرائیل کو تسلیم کریں, اب سعودی عرب تو پھر شاید کچھ شرائط منوا لے, یہاں تو مفت میں کام ہوگا سارا, صرف خان کو اندر رہنے دو. یہ تاریخ کا سرنڈر ہے کہ نیوکلیئر طاقت, ایٹمی طاقت رکھنے والی قوم اور فوج, کہ یہ حالات ہے جب امت مسلمان نسل کشی کا سامنا کر رہی ہے. اور یہی منافقت آپ کو ان کے جو صحافی ہیں, عسکری صحافی, ان میں بھی نظر, جو گوبر کو حلوہ بنا رہے ہیں اس وقت, اپنا تھوکا ہوا چاٹ رہے ہیں. آپ دیکھیں اقرار الحسن سمیت یہ سارے لوگ 6 مہینے سے ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کمپین چلاتے رہے. اب دھوبی کے اس کتے کی طرح, نہ گھر کا نہ گھاٹ کا. میں ان کو کتا نہیں کہہ رہا,
حالت ان کی یہ ہو چکی ہے. وہ غریدہ فاروقی صاحبہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بارے میں کہتی ہے عدالتیں خواتین کے ساتھ غلط کاموں کی وجہ سے جیلوں میں ڈالیں گی. آج وہ نوبل انعام کی اس کی باقاعدہ مہم چلا رہی ہیں. وہ ایک صحافی نصر اللہ صاحب وہ ٹویٹ کرتا تھا ڈونلڈ ٹرمپ آج کل کس کا پیو بنا ہوا. اب دیکھو سے پوچھے بندہ کس کا پیو بنا ہوا ہے. ان طاقتور لوگوں سے پوچھے ذرا. وہ پاکستان کی اقوام متحدہ میں جو سفیر ملیہ لودھی صاحبہ انہوں نے کہا غزہ میں اسرائیل کی نسل کشی کی حمایت کرنے والا ٹرمپ ایران پر ایٹمی حملے اور ان حملوں کو شاندار قرار دینے والا پاکستان سے نوبل انعام کے لیے نامزد. یہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک معاملہ ہے. یہ عوام کی ترجمانی نہیں, عوام سے پوچھیں بس جا کے باہر. یہ سب 2 نمبر ہیں. بدقسمتی سے پاکستان کو ہمارے ڈکٹیٹر بھی 2 نمبر ملے ہیں. صحافی جرنلوں کو تو چھوڑ ہی دے. وہ شمالی کوریا کا ڈکٹیٹر اپنی عوام پہ ظلم کرتا ہے. اس نے شمالی کوریا کا خانہ بنایا ہوا ہے, بدترین ڈکٹیٹر. لیکن وہ بھی امریکہ کی پراکسی نہیں بنا, امریکہ کی کالونی نہیں بنا. کھل کے ڈٹ کے امریکہ کے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے. وہ کسی ایک لنچ یا فون کال پہ ڈھیر نہیں ہوا. ٹرمپ کو امن نوبل انعام کے یہ پیچھے لگے ہوئے. اور ادھر دیکھیں ملاقات کا نتیجہ. بھارت کا وزیر داخلہ کیا کہہ رہا ہے کہ کبھی پاکستان کا پانی نہیں کھولیں گے, راجستھان کے صحراؤں کو پاکستان کے پانی سے سیراب کریں گے, نہر کھود کے سارا پانی وہاں لے جائیں گے. اب جنہوں نے ملک کو ہائیبرڈ جمہوریت, ہائیبرڈ طاقت, ہائیبرڈ سیاست, ہائیبرڈ اقتدار, ہائیبرڈ صحافت, ہر چیز ہائیبرڈ. آپ ہائیبرڈ کا مطلب نکالیں رل گڑھ, 2 چیزیں ملا دیں. آپ 2 چیزیں ملائیں تو کیا بنتا ہے آپ کو پتہ ہے. اور اب تو دیکھیں خارجہ پالیسی میں بھی آرمی چیف فیلڈ مارشل شامل ہیں, صنعتوں میں, ترقی میں بھی, انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, زراعت میں, معدنیات میں, دفاع میں, ہر چیز میں. آج وہ خیبر پختونخوا کے اسپیکر نے یہ بات کی کہ فیلڈ مارشل جو ہیں وہ سیاسی حکومتوں سے امریکہ میں مل رہے ہیں. اب کوئی 2 نمبر یہ فارم 47 کی حکومت سے کوئی ایک آدھا بندہ رکھ لیتے, تنخواہ دار ملازم سے سکندر اعظم تک وہ کیسے پہنچ گئی. خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں آج یہ اعلان ہوا ہے کہ عمران خان کی منظوری کے اور بجٹ منظور نہیں ہوگا. سوموار کو یہ فیصلہ ہوگا. آج خان کا ایک اہم ہلکا سا وکلا کے ذریعے پیغام آیا ہے کہ میری حکومت گرانے کے بعد اسرائیل میں اور ہندوستان میں خوشیاں منائی گئی تھیں. آج وہ نظر آ رہا ہے سب کو. اس پہ میں انشاءاللہ تفصیل سے بات کروں گا. ابھی چونکہ وہ خبریں اتنی آ نہیں رہی, خان سے ملاقاتیں ہونے نہیں دے رہے, اور یہ خان نے بھی 2 ہفتوں کا بریک دیا ہوا ہے, اس وجہ سے وہ معاملات تھوڑے رکے ہوئے ہیں. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.